बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सीरत निगारी के लेक्चर के साथ इफ्तिखार अली गिलानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ तलबा, हमने पहले दो लेक्चर्स में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुताले सीरत की अहमियत पर बात की और फिर उसकी तदवीन पर बात की कि उसको कैसे सीरत को कंपाइल किया गया और कैसे सीरत हम तक पहुंची। तो आज का हमारा लेक्चर है अव्वलीन सीरत निगार, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह आज पेश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि सीरत निगारी के हवाले से जो अव्वलीन नाम हैं वो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्बान बिन उस्मान, ये दो बड़े नाम हैं। कुछ के नज़दीक हज़रत अब्बान बिन उस्मान पहले सीरत निगार हैं, जबकि कुछ के नज़दीक हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर अव्वलीन पहले सीरत निगार हैं। पहले मैंने इनका अमूमी तारुफ़ आपको कराया था, अब हम थोड़ा सा तफसील से सीरत निगारों के अव्वलीन सीरत निगारों के हवाले से बात करेंगे। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तारीख़ विलादत है तकरीबन 23 हिजरी से आपकी विलादत बासादत है और इसी तरह 94 हिजरी आपका वफ़ात है। बहरहाल आपको पता है कि तारीख़ों में अख्तलाफ है, लेकिन अक्सरियत के नज़दीक ये तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात पाई जाती है। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर सिर्फ़ सीरत निगार ही नहीं बल्कि हदीस और मगाज़ी के बहुत बड़े आलिम थे और मदीना के जो 7 बड़े फ़ुक़हा थे उस ज़माने के, उनमें आपका शुमार था। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ना सिर्फ़ सीरत निगार हैं बल्कि इनको बहुत बड़ा एज हासिल है। वो ये है कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, आप उनके भांजे हैं, यानी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, यानी और आपके जो वालिद हैं वो अशरा मुबशरा सहाबी हैं, हज़रत ज़ुबैर अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये एक बहुत बड़ी निस्बत है। यानी आप देखें कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत इल्म था और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होने की हैसियत से आपके पास बहुत सी मालूमात थी, मालूमात का ख़ज़ाना था। तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने अपनी खाला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी उनके पास इल्म था, मैंने वो सारा का सारा तकरीबन उनसे हासिल कर लिया। तो हम देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सीरत की जो सबसे पहली किताब है जो कि मोहम्मद बिन इसहाक़ की किताब अल-मग़ाज़ी है, तो इसी तरह मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी अभी इनका तारुफ़ भी अभी आपको कराएंगे। तो इस तरह के और भी सीरत निगार हैं जिन्होंने अपनी किताबों में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर की जो के पास जो मटेरियल था मग़ाज़ी का, उसको उन्होंने नकल किया है। मैंने आपको ये पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम तक सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो भी मवाद है वो हम तक कैसे पहुंचा है। तो उसमें जो पहला मरहला है वो आपको पता है, कोई भी आप माशाल्लाह ख़ुद भी स्कॉलर्स हैं, तो किसी भी चीज़ में जब रिसर्च की जाती है तो उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है कि आपने मटेरियल कलेक्ट करना होता है। तो ये भी यहाँ पर भी आप देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सीरत की बात करते हैं तो सीरत का लफ्ज़ तो बाद में सीरत के हवाले से इस्तेमाल हुआ, पहले मग़ाज़ी के हवाले से बात होती थी, कानून बैनुल ममालिक के हवाले से बात होती थी। तो उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत से जो चीज़ निस्बत रखती थी, उन चीज़ों को कलेक्शन का काम वो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्बान बिन उस्मान और हज़रत जो शराबील हैं, वहाब बिन मुनब्बा हैं, मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी हैं, इब्न साद हैं, तो ये जो अव्वलीन जो सीरत निगार हैं, जिन लोगों ने
کہ کلیکشن کی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جو بھی میٹیریل ان کو ملا ان لوگوں نے کلیکٹ کیا، اور بعد میں پھر انہی کا جو کلیکٹ کیا ہوا میٹیریل ہے اسی کی بنیاد پر پھر آگے سیرت کی بڑی بڑی کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ حضرت ابان بن عثمان آپ بھی تابعی ہیں، اور تابعین میں انہوں نے حدیث، فقہ اور مغازی میں کافی شہرت حاصل کی، فقہائے مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابان بن عثمان کی مغازی کی سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ حضرت ابان بن عثمان نے مرتب کی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اس طرح کی کتابیں تو نہیں تھیں، البتہ انہوں نے جو مجموعہ اکٹھا کیا، خاص مجموعہ مغازی، تو اس میں حضرت ابان بن عثمان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو اولین سیرت نگاروں میں ہیں۔ اسے مغیرہ بن عبد الرحمن نے روایت کیا۔ آپ 7 سال تک تقریباً مدینہ کے گورنر بھی رہے۔ آپ کو شعر و شاعری سے بہت دلچسپی تھی، بہت ادبی قسم کے آپ آدمی تھے، تو اور سکہ راوی تھے، لوگ ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور لیکن آپ سے احادیث جو ہیں وہ بہت کم روایت کی گئی ہیں، چونکہ ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ مغازی پر ہے۔ ان کے بعد جو تیسرا اولین سیرت نگاری کے حوالے سے جو نام آتا ہے وہ ہے شرحبیل بن سعد۔ آپ 123 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی۔ آپ بہت غریب تھے، غلام تھے، تو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا، اس کی نسبت سے آپ تابعی کہلواتے ہیں۔ آپ کا جو بڑا کام ہے کہ آپ نے جو مدینہ میں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، آپ نے ان کی ایک فہرست مرتب کی اور ان کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی۔ اسی طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد میں حصہ لینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی بھی آپ نے ایک فہرست بنائی اور ان کے بارے میں بھی انہوں نے معلومات کو کلیکٹ کیا۔ ان کے بعد نام آتا ہے حضرت وہب بن منبہ۔ آپ نے صحیفہ حمام بن منبہ کا نام تو سنا ہوگا، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، تو حضرت وہب بن منبہ بھی انہی کے شاگرد تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، جو ابھی ایک صحیفہ دریافت ہوا ہے برلن سے حمام بن منبہ کا، تو یہ ان کے بھائی ہیں وہب بن منبہ۔ تو آپ بھی سکہ راوی تھے، آپ اصلاً ایرانی تھے، جنوبی عرب کے آپ باشندے تھے، تو ایک زمانے تک آپ اپنے وطن میں قاضی کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، جبکہ کچھ اختلافات کی بنیاد پر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے امام مالک ہیں، تو علماء پر یہ ظلم و ستم ہوتے رہے ہیں، تو اسی طرح ان پر بھی یہ ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں یہ نقوش سے میں نے دیکھا، تو انہوں نے یہی لکھا ہے نقوش کے رسول نمبر میں کہ اس کے بارے میں یہ معلومات نہیں مل سکی ہے کہ کس بنا پر انہیں قید کیا گیا تھا، لیکن البتہ یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ انہیں قید کیا گیا، اور ظاہر ہے وہب بن منبہ بھی یہی فرماتے رہے آخری دم تک کہ میں دین کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں، تو ان کو کوڑے مارے گئے اور اسی بنا پر پھر ان کا انتقال ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حدیث درج کی ہے جو وہب بن منبہ کے سے روایت ہے، اور وہ ان کو لے کے جاتے ہیں اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور سیرت نگار ہیں، بہت بڑا نام، محمد بن عمر الواقدی۔ محمد بن عمر الواقدی سیرت نگاروں میں ایک نمایاں نام اور نمایاں مقام۔ اچھا، آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ تمام روایات کو جمع کر کے مرتب فرما دیتے تھے۔ اس پر محدثین اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ آپ کس طرح سے ایسے کرتے ہیں، چونکہ دیکھیں نا، سیرت اور حدیث میں جو فرق ہے کہ حدیث ایک حدیث ہے، اس کے جتنے بھی راویان ہیں ان کی تفصیلات بتائی جاتی ہے پہلے، لیکن سیرت میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں ایسا نہیں ہے۔ سیرت میں کیا ہے کہ سیرت نگاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
مختلف لوگوں سے جو روایت لی گئی ہے، اور ان کو ایک ہی اس پہ لکھ کے اور پھر آگے واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اب تو وہ والی صورتحال بھی نہیں ہے، ہم سیرت کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں اب اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں نہیں ملتی ہیں، جبکہ حدیث کی کتابوں میں آج بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ان کا ایک اور نمایاں کام کیا ہے، میں نے ان کا ویسے ضمناً پچھلے لیکچرز میں بھی ذکر کیا تھا۔ محمد بن عمر الواقدی نے ایک نئے انداز میں کام کیا ہے سیرت پر۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ کسی کے پاس گئے، اچھا جی آپ کے پاس غزوہ بدر کی کچھ بات، ہاں جی بالکل پتہ ہے جی، جناب میرے والد صاحب تھے وہ غزوہ بدر میں تھے، اور وہ اچھا پھر اس طرح کرو میرے ساتھ چلو گے، ان کے ساتھ ٹائم ٹائی اپ کر لینا، چونکہ اس وقت اس طرح کے ذرائع تو نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ موومنٹ کر لیتے ہیں۔ تو جناب ٹائم طے ہو گیا، اور پھر جناب یہ جا رہے ہیں، ساتھ میں اپنا سامان بھی ساتھ لیا ہوا ہے، پینسلیں ہیں، نقشہ بنانا ہے، اور جناب اس وقت کا جو پیمائش کا پیمانہ ہوتا تھا وہ جناب ساتھ لیا ہے، اور جناب اپنا بیگ اٹھایا ہے، اور جناب جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے پیمائشیں کرنی، اچھا یہاں پر کھڑے تھے، وہ یہاں پر کھڑے تھے، اچھا یہاں پر یہ ہوا، اور یہاں پر اتنا فاصلہ۔ تو یہ نقشوں کی مدد سے آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو واقدی صرف سیرت نگار ہی نہیں تھے، بلکہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے قاضی تھے، آپ مورخ اور قانون دان بھی تھے۔ واقدی میں یہ دونوں صفات دیکھیں، جو سیرت نگار ہوتا ہے وہ قانون دان اور مورخ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مختلف قسم کی صفات بھی پائی جاتی ہیں، تو واقدی کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی کہ وہ ایک سیرت نگار بھی تھے، اور ہسٹری کو بھی سمجھتے تھے، اور وہ قوانین کو بھی سمجھتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ پسند کیا گیا۔ محمد بن عمر الواقدی انتہائی باکردار اور با اخلاق شخصیت تھے، سخاوت کے حوالے سے بہت مشہور تھے، یعنی جو بھی ضرورت مند ہوتا تھا تو آپ بڑے سخی ہیں۔ اچھا یہ جو لوگ آپ کو پتہ ہے جو علمی لوگ ہوتے ہیں، علمی لوگ ظاہر ہے اپنے علم میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی ریسرچ میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس دیگر معاملات میں، اب جیسے اگر جو بزنس ہے تو بزنس ظاہر ہے وہ کسی کے ذمہ لگایا ہوا ہے، تو وہ جو بھی وہاں سے جو آمدنی ہو جاتی تھی تو اس کو صبر شکر سے اسی پر ہی گزارا کرتے تھے۔ تو کیا کرنا جناب، ظاہر ہے جو اسکالر آدمی ہوتا ہے وہ پیسوں سے کیا کرتا ہے جناب، کتابیں خریدتا ہے، اور پھر اسی ریسرچ پر ہی اپنے پیسوں کی، دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے تھے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کی بنا پر یہ اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب انہوں نے مکان شفٹ کیا تو 120 اونٹوں پر کتابیں لاد کے ان کو شفٹ کرنی پڑیں، یعنی ان کے پاس اتنا میٹیریل موجود تھا، اتنا مواد ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، تو ان کی 28 کتابوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، سیرت، تاریخ، تو ان چیزوں پر انہوں نے کام کیا۔ محمد بن عمر الواقدی کی کتاب المغازی آپ کو 3 جلدوں میں ملے گی، جس میں آغاز ہجرت کے واقعات سے لے کے اختتام جو ہے وہ غزوہ تبوک اور پھر یعنی دور صدیقی میں جیش اسامہ کی روانگی تک ہے۔ غزوات کے ساتھ بے شمار تفاصیل پیش کرتے ہیں۔ اچھا ایک نئے انداز میں کام کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو روٹین میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ شعبہ انٹیلیجنس ہے، جیسے ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ تو ملتا ہے، غزوہ بدر کا موقع کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کوئی الرحیق المختوم دیکھ لیں یا کوئی بھی کتاب آپ سیرت کی دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دشمنان اسلام ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، تو آپ نے بھیجا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہ ان کی خبر لیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کو خبریں ملتی تھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو ایک ہے، لیکن انہوں نے اس کو ذرا تفصیل سے اس پر کام کیا ہے کہ کس طرح سے وہ انٹیلیجنس کا شعبہ کیسے کام کرتا تھا، فوجوں کی ٹریننگ کیسے کی جاتی تھی۔ دیکھیں نا، پہلے دور رسالت میں، دور صدیقی میں کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی،
یہ تو پھر باقاعدہ شعبہ بنا دور فاروقی میں، ظاہر ہے جب بہت ساری مہمات ہوئی ہیں اور پھر اسلامی سلطنت جو ہے وہ بہت وسیع ہوئی، تو پھر اس وقت جو ہے پھر فوج کا شعبہ الگ سے بنایا گیا اور پھر پولیس کا شعبہ الگ سے بنایا گیا، تو یہ ساری چیزیں. لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا کہ پٹرولنگ کے جو دستے ہوتے تھے، کون سے صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جن کی اس طرح کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھیں، تو محمد بن عمر الواقدی نے ان چیزوں پر کام کیا. اچھا، تاریخ، دن اور وقت کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے کہ جناب فلاں، جیسے آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو ان میں ان چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے، لیکن محمد بن عمر الواقدی ان چیزوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ 153 صفحات پر صرف غزوہ بدر پہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں اصحاب بدر کی مکمل فہرست آپ دے رہے ہیں. یعنی کتنے صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، کتنے صحابہ تھے جو پیدل تھے، کتنے صحابہ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، کن صحابہ کے پاس صرف تلواریں تھیں، کن کے پاس نیزے تھے، کن کے پاس تیر کمان تھے، کن کے پاس کیا کیا چیز تھی. اور قرآن مجید کے تبصرے کو بھی انہوں نے اپنی سیرت کی جو کتاب المغازی ہے اس کا حصہ بنایا. اچھا، اختلاف حدیث پر بھی انہوں نے کتاب لکھی. اچھا، ایک اور چیز بڑی زبردست ہے، دیکھیں آج جب جنگیں ہوتی ہیں تو آج ہمارے ہاں یونیفارم ہے، پتہ چلتا ہے کہ دشمن کون ہے. لیکن آپ اگر اس زمانے کی بات کرتے ہیں، ہم دور رسالت کی بات کرتے ہیں جب ہمارا مقابلہ قریش کے ساتھ ہے، تو اب ان کے لباس بھی ہم جیسے ہیں، ان کی زبان بھی ایک ہے، ان کا رہن سہن بھی ایک ہے، ان کے کپڑے بھی ایک ہیں. ان کا بالکل نہیں پتہ چل رہا کہ ان میں مسلمان کون ہے اور مشرکین مکہ کی طرف سے کون ہے. اب ظاہر ہے جو لوگ مکہ سے آئے ہیں لڑنے کے لیے وہ مدینہ والوں کو نہیں جانتے، جو مدینہ والے لوگ ہیں وہ مکہ والوں کو نہیں جانتے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہاں، یہ تو ضرور ہے کہ جو مکہ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو مہاجرین صحابہ ہیں جو مکہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے، ٹھیک ہے ان کو تو وہ پہچانتے ہوں گے، لیکن مدینہ کے لوگوں میں سے تو وہ کسی کو نہیں جانتے. اب کیا ہے کہ ہر غزوہ کا ایک پاس ورڈ تھا، پتہ چلتا تھا. ہاں، اگر کسی بندے کے بارے میں، کسی کے بارے میں پوچھا کہ ہاں جی بھائی آپ کون ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو اسلامی لشکر کا حصہ ہیں. تو اچھا، آپ اسلامی لشکر کا حصہ ہیں تو بتائیں ہمارا پاس ورڈ کیا ہے؟ تو کہتے جی یا نصیرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل یہ جناب ہمارا بندہ ہے. تو انہوں نے اس چیز پر بھی کام کیا کہ ہر غزوے کا کیا پاس ورڈ تھا. ان چیزوں پر بھی یہ آپ کو دیگر اس طرح کی سیرت کی کتابوں میں اس طرح کا کام نہیں ملے گا. یہ محمد بن عمر الواقدی نے، اور اس طرح سے نقشوں کے حوالے سے بھی میں نے پہلے بات کی تھی، تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب جو ہمارے کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، تو انہوں نے اب دوبارہ اس طرح کا کام کیا ہے، یہ نقشوں کے حوالے سے دوبارہ پیمائشیں کی ہیں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ محمد بن عمر الواقدی نے جو کام کیا ہے وہ لوگوں نے اس کو منوعاً اس کو تسلیم کیا. ظاہر ہے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، محققین نے اختلاف بھی کیا ہے محمد بن عمر الواقدی سے، بلکہ محدثین نے تو بہت زیادہ اعتراض کیا ہے. مدینہ میں اسلامی معاشرہ کے عام خصائص پر ابھی گفتگو کی. مدینہ کے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، ان کا آکوپیشن کیا تھا، اور وہاں کی جو زمینیں ہیں، وہاں کون کون سی زمینیں کس کے پاس ہوتی تھیں، کن قبائل کے پاس کون کون سی تجارت ہوتی تھی، یہودیوں کے پاس کون کون سی زمینیں ہوتی تھیں، ان کا ٹریڈ کیسے ہوتا تھا. اچھا، کھانے کے حوالے سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے. تو تہذیب و ثقافت اور تجارتی کارواں، جیسے آج تو جناب سٹورز ہیں، سپر سٹور ہیں، یوٹیلیٹی سٹور ہیں اور دیگر دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، پلازے ہیں. تو وہاں پر تو ایسا نہیں تھا، وہاں تو بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی، اور سامان کی اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا. وہ ادھر سے آتے تھے، لوگ لے کے آتے تھے، سامان لے کے آتے تھے اور سامان دے جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں پر خصوصی طور پر فوکس کیا. محدثین کے میں نے جیسے پہلے بتایا بڑے تحفظات ہیں، کیونکہ راویوں کے بہت سارے بیانات کو یکجا کرنا. اب کس راوی کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ آپ علوم اسلامیہ کے اسکالرز ہیں، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں
اس کو ہم حدیث کے قبول یا رد ہونے کے دو طریقے آپ کو پتہ ہیں، ایک روایت ہے، دوسرا درایت ہے۔ تو اس سے ہمیں اب روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اب جب راویوں کے سب کے نام اکٹھے لکھے ہوئے ہوں اور آگے جناب ایک عبارت لکھی جائے تو اب یہ تو اچھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا ماحول ہو تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو محدثین کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، تو انہوں نے جناب محمد بن عمر الواقدی کے اسٹوڈنٹس کو ذرا ایسے چھیڑا کہ جناب یہ آپ کے استاد تو اس طرح سے پڑھاتے ہیں، ہمارے استاد تو ہمیں جناب سند کے حساب سے کہ فلاں راوی نے یہ بات کی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے اور فلاں نے یہ بات کی ہے، آپ کے استاد تو ساروں کا نام لے کے اس طرح کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ذرا اسٹوڈنٹس نے بھی کہا کہ جناب وہ تو ایسے پڑھاتے ہیں، آپ ہمیں ایسے پڑھاتے ہیں، تو آپ بھی ہمیں ان کی طرح پڑھائیں۔ تو استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، ذرا مجھے کچھ ٹائم دیں، پھر میں ذرا اس حساب سے ایسے تھوڑا سا پھر ذرا تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، تیاری کر لیں۔ اب جناب ہفتے بعد محمد بن عمر الواقدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور جناب غزوہ احد 20 جلدوں کے ساتھ لے کے آ گئے۔ اب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر جی یہ کیا ہے جناب، اب آپ نے تو خود ہی فرمائش کی ہے تو ہم نے تو جناب آپ کے کہنے پر اس طرح سے۔ اب جناب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا 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 استاد جی وہ طریقہ پہلے والا جو وہ ٹھیک ہے، تو وہ جو پہلے والا جس طرح آپ پڑھاتے ہیں نا وہی طریقہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ مہربانی کریں تو اس طرح والی چیز۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تحفظات ہیں، ظاہر ہیں کہ امام مالک نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ اس طرح کا طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ راویوں کے ساروں کے نام اکٹھے کر کے اور پھر ایک ہی عبارت دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محمد بن عمر الواقدی کے کام کو انہوں نے پسند نہیں کیا یا ان کے بارے میں کوئی رائے۔ تو ایک دفعہ کسی نے ان سے کوئی سوال پوچھا تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مجھے تو علم نہیں ہے اس بات کا، البتہ میں اہل علم سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پھر آپ نے وہ سوال محمد بن عمر الواقدی سے پوچھا اور جو انہوں نے جواب دیا آگے انہوں نے وہ جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے سارے کام کو یکسر بندہ رد کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے تحفظات موجود تھے، محدثین کے بھی موجود تھے اور اس طرح کے دیگر جو اہل علم تھے ان کے بھی اعتراضات تو اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن بہرحال محمد بن عمر الواقدی کا جو کام ہے وہ اپنی جگہ ایک بڑا زبردست کام ہے۔ محمد بن سعد طبقات ابن سعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی واقدی کے شاگردوں میں سب سے مشہور ہیں۔ معجزات اور دلائل نبوت پر معلومات کا خزانہ آپ نے پیش کیا، شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے بڑا مجموعہ آپ نے فراہم کیا۔ صحابہ کرام کے حالات کے بیان کرنے کا جو طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اڈاپٹ کیا تھا وہ طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ دیکھیں جب فتوحات ہوئیں تو آپ نے مردم شماری کرائی تو ایک فہرست بنائی مدینہ کے لوگوں کی، تو اس کا انہوں نے ترتیب کیا بنائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے جو خاندان کے ہیں پہلے وہ ہوں گے، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، پھر خاندان بنو ہاشم، پھر ان میں السابقون الاولون، پھر بدری صحابہ، اور پھر ترتیب زمانی کے بعد پھر ترتیب مکانی کی بات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ کام ہو رہا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے دیکھنے کے لیے کہ اس کام کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ ناموں کے بعد لکھنے والے جو کاتبین ہوتے ہیں نا انہوں نے خلیفہ صاحب کا نام اور پھر ان کے رشتہ داروں کا نام لکھ دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا کہ بھئی یہ کیا کی ہے، یہاں پر تو فلاں کا نام آنا چاہیے اور اس کے بعد یہ نام آئے، اس کے بعد میرا نام یہاں پر آئے گا اور پھر میرے رشتہ داروں کا نام آئے گا۔ تو آپ نے اس کو اوپر تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب ایسے موقع پہ کہ جناب اب تو بن گئی ہے خلیفہ صاحب، اب اس کو اب نو میری وجہ سے کسی کا نہ، جو فہرست صحیح آپ بنائیں کہ جن کا جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں ان کا نام پہلے آئے گا، میرا نام بعد میں آئے گا۔ تو یہ ترتیب محمد بن سعد نے بھی اسی طرح کی بنائی۔ عبد الملک ابن حشام کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، جی ہمارے پاس جو سیرت کی جو کتاب ہے پہلی کتاب ہے وہ عبد الملک ابن حشام کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن حشام کی جو کتاب ہے وہ سیرت ابن اسحاق کی کتاب کا ایڈٹ شدہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ فرق کیا تھا کہ عبد الملک ابن حشام ہیں وہ علم و فضل کے حوالے سے بڑی اونچی شخصیت ہیں اور نحو اور لغت کے ماہر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ کوئی بھی کتاب کی جب ہم بات کرتے ہیں شاگرد بڑا نام روشن کرتے ہیں، بعض اوقات شاگرد استاد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ استاد کی کتاب جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. اب سیرت ابن اسحاق ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھی وہ کتاب، لیکن سیرت ابن ہشام موجود ہے، بنیادی سورس ہے. کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ سیرت ابن ہشام کے بغیر آپ لکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے کہ اس کی ہمارے پاس بیسک سورس ہے، ہمارے پاس یہ تو پرائمری سورس ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہے. سیرت ابن اسحاق کو شہرت حاصل نہ ہوئی. آپ کیوں کہ آپ دیکھیں حضرت جو عبد الملک ابن ہشام ہیں وہ محدث بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب اور شاعر بھی ہیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں جب ایک آدمی میں اکٹھی ہو گئی ہیں تو انہوں نے ان کو اس انداز میں اس کتاب کو دیکھیں. اب چونکہ ابن اسحاق خود شاعر نہیں تھے، اب اس میں انہوں نے جو شاعری اس میں جو ایسے جو شعراء کے اس میں تھے اس کو انہوں نے ایڈٹ کر دیا. اچھا، وہ بہت ضخیم کتاب تھی سیرت ابن اسحاق. اس کے جو 3 بڑے حصے تھے، کتاب المبتدا کو اگر آپ کہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی ولادت کی تک کے جو حالات ہیں وہ اتنی تفصیلات ان کی دے دیں، اور ادھر سے اسرائیلیات سے بھی لے لیں، اور جناب بڑی ضخیم کتاب ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات کر دی، اور اس کے بعد تیسرا جو پورشن تھا وہ المغازی تھا جس میں غزوات اور اس کی تفصیلات دے دی. تو عبد الملک ابن ہشام نے کیا کیا، انہوں نے جو پہلا جو تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی جلد تھی، اب ظاہر ہے وہ کئی سینکڑوں صفحات ہوں گے، ان کو صرف انہوں نے ایڈٹ کر کے 8 صفحات تک محیط کر دیا. اب ظاہر ہے اس میں کتاب میں پھر دلچسپی عوام کی وہ بڑھ گئی. اسی طرح ایسے اشعار جو تھے جن سے کوئی بدمزگی ہو وہ بھی نکال دیے، غیر معیاری اشعار بھی حذف کر دیے. اسی طرح بعض جگہوں پر انہوں نے حواشی اور فٹ نوٹس کا بھی اضافہ کر دیا. اچھا، پھر اس میں کچھ غلطیاں بھی تھیں تو اس کو بھی انہوں نے ٹھیک کر دیا. تو آج آپ سیرت ابن ہشام آپ دیکھتے ہیں اردو، انگلش، فارسی، جرمن اور بے شمار آپ کو زبانوں میں اس کے تراجم آپ کو ملیں گے. قاضی ایاز آپ بھی صاحب علم، متکلم، مجاہد اور مشہور بزرگ ہیں. اسی طرح اور بھی بے شمار سیرت نگار ہیں. دل تو کرتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بھی تفصیل بتاؤں، لیکن ابھی وقت جو ہے وہ لیکچر کا ختم ہوا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو جدید سیرت نگار ہیں ان کے حوالے سے آپ کو تعارف پیش کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہی ابھی لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.